बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में अदावत से नाजरीन, आज के दिन के हवाले से इस कायनात अराज़ी और समावी के मुबारक तरीन दिन यानी 20 जमादुल सानी जश्न वलादत मिलाद अकबर जनाब सैयदा ताहिबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा रोकिया खातून अव्वल और अफजल जनाब फातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये दिन है। और इस हवाले से मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा नाम है उलमा में हज़रत अल्लामा ताहिरुल क़ादरी, उन्होंने जो ख़राज अक़ीदत हज़रत फातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अक़ीदत में पेश किया, मैं ये चाहूँगा कि नाज़रीन आप उनकी ज़ुबान से सुनें कि उन्होंने किस तरह से अपनी अक़ीदत के जो फूल वो पेश किए हैं, वो किस तरह से उन्होंने पेश किए हैं, ज़रा सुनिएगा। ये थे हज़रत अल्लामा ताहिरुल क़ादरी। मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़ और चश्मे रहमतुल आलमीन इमाम अव्वलीन व आखिरीन। नाज़रीन, अगर हमारी कौम और हम पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान अगर थोड़ा सा इखलास के साथ हज़रत फातिमा-तुज़-ज़हरा खातून जन्नत की सरदार, अगर उनके साथ अखलास के साथ, पंजतन पाक के साथ अखलास के साथ ये भीख मांग लेते कि इस मुल्क पर और हम पर नज़र करम रखिएगा, चूँकि उन्हीं की, मैं समझता हूँ कि उन्हीं की रज़ा से ये पाकिस्तान बना था। अब उनकी रज़ा को लेकर अगर हम चलते तो हम आज मोदी की जो हाल ही में जो कल गुज़श्ता चंद दिनों में उसने जो तकरीर की, और मैं ये चाहता था कि उसका क्लिप यहाँ पेश करूँ, लेकिन मेरी गैरत ने इजाज़त नहीं दी कि उसका क्लिप पेश करके तो आपको सुनाऊँ। लेकिन उसने जो लफ्ज़ कहे, उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान का तकब्बर, पाकिस्तान की अकड़ ख़त्म कर दी है, और वो उसके लीडरान पूरी दुनिया में भीख मांगने के लिए अपना कासा उठाए दर दर फिर रहे। वाकई इस वक्त हमारे पास जो टोटल किसी की अमानत 4 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, हमारा ख़जाना तो खाली हो चुका है, लेकिन हम फिर भी हमारे वज़रा, हमारे वज़ीर-ए-आज़म, हमारे लीडर अपोजिशन, उनमें इमरान खान शामिल है और उनमें तमाम लीडरान शामिल है। मैं नहीं समझता कि किस गैरत और अहमियत से वो इस वक्त सियासत करने के लिए वो फिर अपनी पार्टियों को, असम्बलियों को बना रहे हैं, असम्बलियों को तोड़ रहे हैं और आइंदा इलेक्शन के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या 75 सालों में हमने ये सब कुछ टूटते हुए, हमने बांग्लादेश बनते हुए, हमने कश्मीर को हाथ से निकाल कर, उसके जो हामिद मीर साहब का जो हाल ही में जो एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया, उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि वो चश्मे कशा है। और उसके हवाले से अब अगर हम देखें तो हमें दस्तबरदार हो जाना चाहिए, हमारे सियासतदानों को सियासत से अलहदा हो जाना चाहिए कि इतनी बड़ी नाकामी वो इमरान खान के दौर में, वो जनरल बाजवा साहब के दौर में, और कश्मीरियों के साथ ये जो 75 साल से लॉलीपॉप लगाया हुआ है और उनको आसरा दे कर के हम आपको कश्मीर आज़ाद करा कर देंगे और आज़ादी मिलेगी, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि हम पर आज क़यामत सुगरा है। हम इससे कब निकलेंगे, किस तरह से निकलेंगे, ये तो एक जी शऊर, अकल रखने वाला, अकल सलीम रखने वाला आदमी तसव्वुर और सोच सकता है। लेकिन हमें ये खौफ आता है, और मोदी की तकरीर सुनकर मुझे तो खौफ आ गया कि हमारा हिंदुस्तान जो हमारे साथ रहता है, 1 अरब 35 करोड़ इंसानों को खिलाकर, उसकी जो स्टोरी है कि वो हिंदुस्तान में इस वक्त 81 करोड़ लोगों को 35 किलो आटा, 15 किलो चावल और 5 किलो घी का डब्बा सामान जो है वो फ्री मिलता है। और इसी के साथ मिट्टी का तेल, दालें, गैस सिलेंडर 60 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज रेटों पर मिलता है, और ये गुज़श्ता कई सालों से हो रहा है। क्या हमारे यहाँ इस किस्म का दावा है? आज आटे के लिए जो लाइनें लगी हुई हैं, हर शहर में लोग लाइनें लगाकर आटा ले रहे हैं। उस हवाले से कभी आपने या मैंने या हमारे लीडरों ने गौर किया? और इस पर किसी एक लीडर ने तकरीर की आटे के हवाले से, इस महंगाई के हवाले से, इस ख़जाना खाली होने के हवाले से, हमारी जो इस वक्त दुनिया में हम भीख मांगते जा रहे हैं, हमने जनेवा में जो इस वक्त जाकर अपनी तकरीरें की और जो प्रेजेंटेशनें दी, और वो कर्ज लेकर हम जो बदलें बजा रहे हैं, हम हार अपने गले में डलवा रहे हैं, क्या इस हवाले से कुछ शर्म महसूस करने की कोशिश की? मैं समझता हूँ कि अब हमारे यहाँ कोई आदमी इस गैरत और हमीयत को लेकर
آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا. ہم اپنی افواج پاکستان سے گزارش کریں گے کہ ایک واحد انسٹیٹیوشن آپ کا رہ گیا ہے, خدا را آپ اس ملک کو بچائیں, اور یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس سے بچانے کے لیے آپ ان تمام لیڈروں کو ایک کمرے میں بند کر کے تو ان کو بتائیں تاکہ قوم کو کوئی آسرا اور حوصلہ مل سکے. ناظرین, آج ہمارے اس پروگرام میں چودھری لطیف اکبر صاحب ٹیلی فون پر موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے, اور اسی کے ساتھ ایک مہمان سید وقار حسین جعفری, صدر پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن, یہ ہمارے ساتھ موجود ہے. انہوں نے حال ہی میں ایک تفصیلی لیٹر جو خط ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو لکھا, اس لیے کہ ہم اپنے پروگراموں میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں, اپنے ناظرین سے یہ بیان کر چکے ہیں کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان اس وقت جعلی دوائیوں کا ایک بہت بڑی منڈی بنی ہوئی ہے. وہاں 80% دوائیاں جالی جاتی ہیں, اور اس حوالے سے نہ ہماری حکومت کوئی آنکھ کھول رہی ہے, نہ ہی وہاں جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ان کے آج تک کوئی ایکشن ہمیں نظر آئے ہیں, اور نہ ہی کسی اور ادارے نے اس پر کوئی ایکشن لیا ہے. تو انہوں نے جو اپنا خط لکھا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں وہ درد دل رکھتے ہیں, اور انہوں نے ایک بڑی صاحب تجویز جو ہے وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو پیش کی ہے. ہم ان سے بھی چاہیں گے کہ ان کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ آپ تک وہ بیان کریں کہ کس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی اصل دوائی مل سکے. میرے ساتھ جناب راجہ کفیل صاحب ہی ہے, ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اس وقت آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے, آزاد کشمیر کا جو اجلاس جو جاری تھا اس حوالے سے, اور آنے والے جو وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد ہے اس حوالے سے, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو کل گزشتہ روز ہمارے اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر صاحب کے گھر تشریف لے گئے, اور واپس آ کر انہوں نے بڑا جاندار یہ تبصرہ کیا کہ اب میں بالکل خیریت سے ہوں, میرے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئے گی. اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ ساری حوصلہ مند باتیں اور یہ پریس کانفرنس کر کے وہ پھر 4 دن کے لیے سو چکے ہوں گے. لیکن اس حوالے سے ہم چودھری لطیف اکبر صاحب کی طرف جائیں گے. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب, ہمیں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بڑی خوشخبری دی کہ میں چودھری لطیف اکبر صاحب سے اپنا ان کو پیر بنا کر تو ان سے دلاسا لے کر تو آیا ہوں, تو اب میری وزارت عظمیٰ جو ہے آنے والے 5 سالوں کے لیے پکی ہو چکی ہے. ہمارے راجہ صاحب بھی مسکرا رہے ہیں, انہوں نے اپنے اخبار میں بڑی لمبی ایک تفصیلاً خبر لکھی ہے آپ کے حوالے سے, تو کیا آپ ہمیں بتا سکیں گے, ناظرین کو بتا سکیں گے میرے حوالے سے کیا خبر لکھی ہے؟ کیا خبر لکھی ہے انہوں نے خبر یہ لکھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے, اور وہ جو تحریک ہے وہ کسی بھی طور پر وہ اپوزیشن والے واپس نہیں لیں گے, وہ آئے گی. لیکن وزیر اعظم صاحب کے بعد وزیر اعظم چند دن ہی میرا خیال ہے کہ اور اس سے جاگ کر یا سو کر دن گزار سکیں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ناظرین کو بتائیں کہ آپ کیا, یہ چونکہ اس وقت آزاد کشمیر میں ٹوٹل ڈیولپمنٹ کے کام بند ہو چکے ہیں, کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا, بیوروکریسی دفتر خالی پڑے ہوئے, تو اس حوالے سے اگر آپ بتائیں, درد دل رکھنے والے آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوگا, آپ کا کیا پلان ہے, کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں. جی لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ اس وقت ہم پہ مسلط کی گئی ہے یہ لوگوں کے ووٹوں سے بن کے نہیں آئی. کہ جس طریقے سے ہارڈ ریڈنگ کی, جس طریقے سے اس کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہاں پہ مداخلت کر کے لوگوں کو مسلط کیا گیا, جو غیر سیاسی اور ان کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا, اور نہ ہی انہوں نے کبھی سیاست میں یا الیکشن میں کبھی حصہ بھی لیا تھا. یہ بڑی ہماری بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں پہ تجربے جو آزاد سے کیے جاتے ہیں ان کو بعد میں امپلیمنٹ جو پاکستان میں بھی کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اب بطور اپوزیشن آپ نے شروع سے ہی ایک بات کی تھی کہ ہمیں اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کے طور پہ رہنا چاہیے, اور اس میں کوئی ایسی کام نہ کیا جائے جس سے تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچے. اور باقی آزاد کشمیر کی لیول تک ہم نے کہا کہ بہتر حکمت عملی کے ساتھ یہاں کے لوگوں کو بنیادی جز کی صورتیں مل سکی جانی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو لایا گیا ریاضی صاحب کو, اور پھر یہ پارلیمانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کے خلاف اس کی اپنی ساری پارلیمانی پارٹی نے جا کے ووٹر روک کنسنس کیا. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. گروپ بن کے آپس میں ووٹر روک کنسنس ہوتے رہے, لیکن اس طرح نہیں ہوا کہ پوری پارلیمانی پارٹی کو ایک طرف کر کے بھائی اگر تم نے یہ بات کرنی ہے, یہ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہو, تو پارلیمانی پارٹی کے اندر بیٹھ کے فیصلہ کرے. اگر پارلیمانی پارٹی کے اعتماد اس کو نہیں ہے,
جو پھر یہ اس کو استعفیٰ لے لیں، اس کو دوسرے پدوں کو نامینیٹ کر لیں، الیکٹ کر لیں۔ اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا، ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ وہ آپ کے گھر تشریف لے گئے، آپ کی کیا گفتگو ہوئی اور کس طرح سے آپ؟ جی ٹھیک ہے، میرے گھر جانے سے پہلے یہ کبھی اسمبلی میں نہیں آیا، اور اس دن اچانک اسمبلی میں پرسوں آئے، اور وہاں پہ کچھ اتنے میں نماز کا وقفہ ہو گیا۔ نماز کے وقت کے دوران میں اور حاجی یعقوب صاحب اور افضل صادق ڈوئی پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے اسمبلی کے والے کسی سے، تو اسمبلی ایوان کے اندر ہی، تو اتنے میں ہمیں پتہ چلا جی کہ یہ اپنے چیمبر میں چلا گیا ہے، ہمیں وہاں سے مجھے بلایا گیا، میں بھی اندر چلا گیا، باقی ساری دوسری وہاں پہ بیٹھی تھی، یہ منسٹر اپنے وزراء کے ساتھ وہاں میں موجود تھا۔ وہاں پہ فاروق حیدر نے پہلے بات کی، اس کے بعد میں نے بات کی، اور میرے بعد یاسین صاحب نے بات کی۔ ہم نے ان کو یہی بات کی کہ آپ نے جو یہ طریقے بیس کیمپ ہے، اس کو آپ نے طریقے زیادی کشمیر کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا، اور آپ کا آج تک کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جو کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی تھوڑی سی آکسیجن دے سکے۔ میں نے کہا یہاں پہ مظاہرے ہوتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، مظفر آباد میں یا کراچی میں، آپ کا کوئی منسٹر، آپ خود آپ کو کوئی منسٹر میں نہیں جاتا، اور یہ اس سے طریقے زیادی چیز کو نقصان جو ہے پہنچ رہا ہے، اور جو آپ نے لوگوں کو مایوسی پہ آ رہی ہے، اور آپ لوگ جس کی بھی آپ کی گورننس صحیح ہے، آپ اسمبلی میں آپ نہیں آتے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے چونکہ چودھری صاحب ہمارے پاس ٹائم بڑا مختصر ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد کب تک آ رہی ہے؟ جی سنیں میری بات سے، دوسری بات یہ ہوئی، اس کے بعد اس نے کہا جی یہ ہے، تو آپ نے ایکسپلیکیشن دیتا رہا، لیکن اینی وے ہم نے اپنی بات جو ہے اس کو کہہ دی، اور اس کے بعد وہ اس نے کہا جی کہ میں شام کو آپ کے گھر چائے پینے آتا ہوں۔ میں نے کہا جی یہ پہلے کہنے لگا جی میں نے کئی دفعہ کوشش کیا، آپ نے مجھے آنے نہیں دیا، اجازت نہیں دیا، بلایا نہیں ہے۔ میں نے کہا کس کو روکا میرے گھر نہ آئے؟ کہنے لگا جی میں رات کو 9 بجے چائے پینے آؤں گا۔ تو پھر وہ چلا گیا، اس کے اپوزیشن ہم نے بیٹھ کے کیا کہ آپ چاہے تو اس وقت روک تو نہیں سکتے ہم، تو لیٹ ہم کم، ہم اپنی بات کریں گے جو بات کرنی ہوئی۔ لیکن وہ جب آیا اس کے ساتھ کوئی میرے گھر پہ بیٹھ کے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ پچھلے چمن میں کوئی بات ہوئی عدم اعتماد کے حوالے سے، نہ وہاں پہ بات ہوئی، وہاں یہاں پر تو پھر ہم نے کوئی بات کی، وہاں پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ وہ اپنے کسے سناتا رہا کہ میں نے سینچریز کیسے بنایا، میں نے قطر میں پتہ کتنے مزدور ہیں میرے، اور میں اور دبئی میں کتنے ہیں، سعودی عرب میں کتنے ہیں، یہ اس کی باتیں کرتا رہا۔ 1 گھنٹہ بیٹھا، اس کے بعد کھانا کھا کے وہ بھی چلا گیا، منسٹر بھی چلے گئے، ہمارے آفیشل کے سارے ممبر تھے یہ بھی چلے گئے، اتنی سی بات ہوئی ہے۔ اب باقی رہ گیا اپنے اعتماد کی حد تک وہ چیز دیکھے، ہم اس پہ کام کر رہی ہیں، ہماری پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلد ہی اعتماد لے کے آئیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اعتماد کی آپ نے کوئی کمپرومائز کیا ہے۔ چودھری صاحب یہ جو امپریشن ہے کہ کوئی معاملات طے پائے ہیں حکومت کے ساتھ اپوزیشن کو، اس طرح کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، کوئی اتفاق ہوا ہے؟ کوئی بات نہیں ہوئی، ساری دنیا کو اس بات کی، اس کی جواب میں جو بات ہوئی وہ بھی سب کو معلوم ہے، اور جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے گھر میں، وہاں پر ساری اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی، کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ یہ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری لطیف اکبر صاحب، اپوزیشن لیڈر آزاد جموں کشمیر۔ اس وقت بڑے متحرک طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے، آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، لوگوں کی ملازمتی کے حوالے سے یہ لوگ بڑے متحرک ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت رائے راست پر آ جائے، لیکن بہرحال ابھی تک تو یہ ناکام نظر آ رہے ہیں، اور ہماری پبلک ان جنرل جنہوں نے ووٹ دیے تھے وہ تو ٹوٹلی ناکام نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم جی ناظرین چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں، اور بریک سے واپس آ کر ہم سید وقار صاحب کے طرف جائیں گے، اور اس سے جو میڈیسن کے حوالے سے جو انہوں نے ایک لیٹر جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو لکھا ہے، اور یہ جو اس وقت جعلی دوائیوں کا ایک طوفان ہے، اس حوالے سے ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ پھر ٹیلی فون لائن پر اسی موجودہ حکومت کے حوالے سے مرتضیٰ درانی صاحب بھی لائن پر موجود ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ سید وقار جعفری جو اس وقت پیرامیڈیکل کے جو صدر ہیں، ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے جو شاہ صاحب آپ نے جو لیٹر لکھا، وہ بڑا تفصیلی لیٹر ہے، ہم اس کا تو اتنی تفصیل کے ساتھ اس چھوٹے سے مختصر ٹائم میں بات تو نہیں بتا سکے، لیکن ان بریف آپ کی کیا تجویز ہے جو پرائم منسٹر تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی تجویز عوام کے پاس بھی پہنچ جائے ان جنرل۔ تو جو اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب کے پاس پتہ نہیں وقت ان کو ملے گا وہ آپ کا لیٹر پڑھنے کے لیے یا نہیں، یا ان کی جو کابینہ کے ممبران ہیں ان کو بھی فرصت ملے گی یا نہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آزاد کشمیر میں یا ہماری جو ریاست میں جو بھی لوگ فنکشن جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ کوئی کام کی پازیٹیو کوئی تجویز
اس پر وہ بات کر سکیں, اس پر ڈسکس کر سکیں, تو پلیز آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سچ چینل کا, میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موضوع پہ دعوت دی. جو ہم نے مکتوب لکھا جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر کو, آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں وہ پڑھ سکیں گے نہیں, وہ پڑھ چکے ہیں. اچھا. اور اس پہ الحمدللہ کارروائی بھی شروع ہو چکی ہے. بنیادی ایک بات ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے حکومت آزاد کشمیر محکمہ صحت جو ہے وہ 56 کروڑ روپے کی میڈیسن ہر سال خریدتی ہے. جی یہ صرف نارمل جو ہمارا ہیلتھ کا ہے اس کی بات کر رہا ہوں, یعنی جو حکومت کے بجٹ سے جاتا ہے پیسہ, یہ وہ ہے. جو ورٹیکل پروگرامز ہیں, MNCH ہے, وہ باقی بہت سارے پروگرام ہیں, 6-7 پروگرام ہیں, لٹے سے ایک ارب تک کے پیسہ ڈش آؤٹ ہوتا ہے. جی آپ یہ سمجھ لیں گے اتنا ہوتا ہے. تو جو میڈیسن پرچیز ہو رہی ہے اس میں ہمارا جو کہ بڑا کنسرن ہے اس کے اوپر, وہ پچھلے کافی عرصے سے ہے, 15 سال سے ہے ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں, لیکن چونکہ وہ بات پہنچانی تھوڑی مشکل ہوتی ہے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو 56 کروڑ خرید کی مد میں جا رہا ہے اس کو یہاں پہ انویسٹ کیا جائے, اس سے نصف کے اوپر انویسٹ کیا جائے اور اس 56 کروڑ کو بھی بچا لیا جائے اور مزید 50 کروڑ کا آؤٹ سورس بھی کیا جائے میڈیسن کو, اور یہ ممکن ہے. اور اسی کے لیے ہم نے ایک فیزیبلٹی جو ہے وہ ڈسکس کی ہے اپنی اس چٹھی میں یا مکتوب میں. تو چونکہ میں 2 دن پہلے ایک کلپ سن رہا تھا جو آپ نے فرمایا نا کہ جعلی ادویات, اس وقت اللہ رحم کرے ہمارے اس پاکستان کی ریاست کے اوپر جو صورتحال ہے وہ بڑی افسوسناک ہے. ایک ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ٹی وی کے اوپر کہ 3 کروڑ لوگ اس وقت جو ہے وہ گردے کے امراض میں مبتلا ہیں. جی بالکل. 22 کروڑ میں سے 3 کروڑ اگر گردے کے امراض میں مبتلا ہیں, اور اسی ریشو سے اگر ہارٹ کی بیماریوں میں بھی ہیں, باقی امراض بھی ہیں, تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو آدھے سے زیادہ لوگ جو بیمار ہیں اور جو صحت مند ہیں ان کا بھی صورت اچھی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ادویات ہیں وہ ان کا بیجا اور بے تکا استعمال ہو رہا ہے, غیر ضروری استعمال. وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جو نیفرالوجی کے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اینٹی بایوٹکس 3 4 ملا کے لوگوں کو کھلائی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ رینل فیلئر میں جا رہے ہیں. تو یہ بڑی خوفناک بات ہے. ایک WHO نے ایک کی تھی ریسرچ اور انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان میں ہر سال 5 لاکھ لوگ مس برینڈ میڈیسن کے استعمال سے. اچھا یہ بتائیں اپنا جعفر صاحب, یہ بتائیں کہ اس وقت جو آپ نے کہا جی کہ 56 کروڑ روپیہ کی جو انویسٹمنٹ اگر ہو جائے, اگر یہ ڈرگ فیکٹری نہیں چاہتے ہیں آپ نے یعنی تجویز کھل کے بتانے کہ کیا چاہتے ہیں آپ, یعنی آپ ایک فیکٹری لگ گئی اور آپ کا جو گورنمنٹ کا پیسہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا 50% وہاں انویسٹ کر کے تو انہوں نے فیکٹری کھڑی کر دی. آزاد کشمیر میں کیا آپ کو پتا ہے کہ انویسٹمنٹ کا جو اس وقت میرپور میں جو فیکٹریاں لگی ہیں ان میں سے 75% نہیں بلکہ 85% فیکٹریز بند ہو چکی ہیں. وہ علاقہ ویران پڑا ہوا ہے, وہاں سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ کون شخص ہو, ابھی جو ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو انسینٹیو دیے ہیں لوگوں کو کہ جی آپ چھوٹے چھوٹے کارخانے جو لیں, بہت اچھی آئیڈیل انہوں نے ایک تجویز دی ہے, لیکن امپلیمنٹ کون انہیں دے گا, کس طرح کرے گا اور اس کو چلائے گا کون؟ اس کے لیے آپ کو را مٹیریل بھی خریدنا پڑے گا, اس کا جو ٹیکسز ہے کل اگر آپ وہ لگ بھی جائے گی تو پرسوں بیریئر لگ جائیں گے کہ اچھا جی اس پر اتنا ٹیکس ہے, اس پر اتنی GST ہے, اس پر اتنی ایکسائز ہے, اس پر ایجوکیشن سیس اتنا ہے. تو وہ وہی دوائی جو کراچی میں بن رہی ہے وہ سستی ملے گی اور جو میرپور میں بنے گی وہ مہنگی ہو جائے گی. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ نے جو تجویز دی ہے اوورآل کیا کانسیپٹ ہے, کس طرح سے یہ ہم اس پر آئندہ بھی پروگرام کریں اور عوام بھی تھوڑا کوشش کریں کہ اگر ہمارے یہاں کوئی فیکٹری لگ جائے اور کوئی انویسٹر آ جائے, کوئی لگا لے, تو وہ کس طرح مینیج کرے گا, کس طرح مارکیٹ میں اس کو لا سکے گا. جی بجا فرمایا آپ نے. ایک بنیادی جو مسئلہ ہے نا میڈیسن کی کمپنی کے حوالے سے اور باقی جو کارخانے ہیں یا جو کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے, وہ چونکہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہ جو لگائیں گے انڈیویجولز لگائیں گے اور یہ گورنمنٹ لگائے, گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے اکلاس کی فیکٹری بھی لگائی تھی, لکڑیوں کا کارخانہ بھی لگایا تھا وہاں, ایک مظفر آباد میں ایک وہ سیزننگ کرنے کے لیے وہ انہوں نے ایک فیکٹری لگائی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے اب ان پر چھت بھی نہیں رہی, وہ بھی ختم ہو گئی. تو جی پلیز. جو ہم تجربہ کر چکے ہیں جو اس سے پہلے لگائی تھیں ان میں ناکام ہوئے ہیں. ہماری یہ تجویز ہے اور بڑی ہمبل سی ہماری وہ ہے وش بھی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو, اور یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ میں یہ اس ریاست کے سارے لوگ ہم بیماری خریدتے رہیں گے اور بیماری پیسے دے کے خریدیں گے اور پھر مرتے رہیں گے.
اس کے لیے ہمیں بنیادی طور پہ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ شعور کا فقدان ہے، شعور نہیں ہے. شعور اجاگر ہوگا تو یہ مسئلہ حل رائے صاحب آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آج شاہ صاحب نے بات کیا نا، سب سے پہلی بات یہ ہے جو آزاد کشمیر میں گورنمنٹ سطح پہ یہ جو ادویات کے رجسٹریشن کا ادارہ ہونا چاہیے کہ جہاں ساری جو آزاد کشمیر ادویات جاتی ہیں وہ بغیر وہی ادویات جائیں جو آزاد کشمیر رجسٹرڈ ہوتی ہیں. ذرا وہاں کو اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنے گی، ڈاکٹرز پر مشتمل ہوگی. وہ پہلے چیک کریں گے پاکستان میں اگر کوئی میڈیسن نہیں آئی ہے تو کیا اس کا جو ٹیسٹ ہوا ہے کہاں سے اس کی کیا کوالٹی ہے یا نہیں ہے، یا جو آزاد کشمیر ادویات آ رہی ہیں کیا انہی کمپنیوں سے آ رہے ہیں جو آزاد کشمیر رجسٹرڈ ہے. تو بدقسمتی یہ ہوئی ہے شاہ صاحب کہ 75 سالوں میں ہم آزاد کشمیر میں نہ تو کوئی اس طرح کا کوئی ادارہ کام کر سکے. ایک وہ جعلی سا ہمارا جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ بنی ہوئی ہے، اس کے پاس ہی کوئی اس طرح کے اختیارات نہیں. ہمارے ڈرگ انسپیکٹر ہیں، ان کا کام ہے میڈیکل سٹور والوں کے پاس جاتے ہیں، DHO صاحب کے انڈر میں ہیں، اور جا کر وہاں وہ میڈیکل سٹوروں کے پاس جاتے ہیں، میڈیکل سٹوروں کے پاس جاتے ہیں، سارے میڈیکل سٹوروں کے ساتھ اس کے ساتھ معاملات ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کیونکہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے، نہ تو ہم کسی وفاقی اکائی کا حصہ ہیں، تو وہ جو ادارے جو ڈائریکٹ یعنی جس کے انڈر میں آتے ہیں تو آزاد کشمیر میں بے جا ہیں، ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو جا کر آزاد کشمیر لوگوں کو اس کی باریک قیمت چکانی پڑتی ہے. اس کے بنیادی چیز ہے کہ ایک آزاد کشمیر میں ڈرگ جو ٹیسٹنگ جو لیبارٹری ہے یہ فوری کام ہو، پھر ہمارے ان کے رجسٹریشن کا ادارہ کام ہو، پھر جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے یہ اعلیٰ سطح پہ قائم ہو اور اس کو بھرپور اس کو اختیار دیے جائیں کہ ذرا کس طرح کے ساتھ ہمارے پاس ہوں گے جو ڈرگز آ رہی ہیں ہم اس کو جانے کیسے کنٹرول کریں گے. پھر جو پاکستان یہ تو ہو جائے گی اگر ہم ایسے کریں، ادروائز اور کوئی اگر کام کا اپنی فیکٹری بنایا جا رہا ہے. آپ کی نظر اور عوام کی نظر میں یہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے جو اس وقت مقامی انڈسٹری کے فروغ، بڑھتی ہوئی بے روزگاری کو کم کرنے، مقامی صنعت کو پروان چڑھانے، کاروباری سرگرمیوں کی ترویج، ریاست میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے انویسٹر کی حوصلہ افزائی اور گورنمنٹ ریونیو میں اضافے کے لیے وسیع تر ریاستی مفاد میں تاریخی اقدامات کی منظوری. تاریخی اقدامات ماشاءاللہ. آزاد کشمیر نئی لگنے والی میٹرس انڈسٹری میں انکم ٹیکس 20% سیلز ٹیکس، 12% ہولڈنگ ٹیکس نافذ، 4% جو ہے وہ اس کے حساب سے لاگو. فارماسیوٹیکل ادویات کی آزاد کشمیر میں مینوفیکچرنگ، یہ انہوں نے مجھے نہیں پتا کہ آپ کا خط پڑھ کر ہی انہوں نے دیا ہے یا کس طرح. فارماسیوٹیکل ادویات کی آزاد کشمیر مینوفیکچرنگ اور تیاری پر انکم ٹیکس صرف 20% ہوگا، سیل ٹیکس 9% ہوگا، ہولڈنگ ٹیکس جو ہوگا وہ 4% ہوگا، اور بجلی 2 روپے فی یونٹ سستی ہوگی اور اس کا اطلاق 9 سال کے لیے ہوگا. اس وقت بھی ہماری بجلی ہمارے آزاد کشمیر میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اس لوڈ شیڈنگ 2%. جی میں تھوڑا سا اور پڑھ لوں اور آپ اس کے بعد رائے صاحب. اچھا، لیدر اور سپورٹس کی انڈسٹری پر انکم ٹیکس 17% ہوگا، سیل ٹیکس 12% ہوگا، اسی طرح 4%، اور بجلی 2 روپے یونٹ سستی ہوگی. کاسمیٹکس کا انڈسٹری راولہ کوٹ، مظفرآباد اور باغ حوالی میں لگانے کی صورت میں انکم ٹیکس 12%، سیلز ٹیکس 7%، اور ہولڈنگ ٹیکس سے نافذ 4%، شرح کے نصف لاگو، اور بجلی 3 روپے فی یونٹ سستی ہوگی اور اطلاق 10 سال کے لیے ہوگا. بہت اچھی تجویز ہے، اللہ کرے اس طرح ہو جائے. لیکن کیا بجلی اور یہ جو ساری چیزیں یہ ٹیکسز ہے، رائے صاحب آپ چونکہ بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، روزانہ لکھتے ہیں، یہ بیان جاری کرتے ہیں جو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں. جی یہ کوئی بھی آپ اگر کوئی اصطلاحات لاتے ہیں تو اس کا بہترین فورم کابینہ ہے. تو کیا یہ جو وزیر اعظم صاحب نے خوش نما جو اعلانات کیے ہیں، ایک کیا یہ کابینہ میں گئے ہیں؟ کیا اس کے لیے حکومت کے پاس بجٹ موجود ہے؟ کیا پیسے مختص ہیں؟ یعنی جب آپ کے پاس ایسے تصوراتی آپ ایک اس کے تحت بیانات صبح جاری کریں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو بالکل یہ ہوائی اعلانات ہیں، اس پر عمل جعفر صاحب آپ بڑے تجربہ کار ہیں، آپ چونکہ ایک سوشل ورکر بھی ہیں، آپ ایک اپنی جو آپ کی جو اپنی جو ایسوسیشن ہے اس کے بڑے کامیاب صدر ہیں، اور بڑے آپ نے کام کیے، سٹاف کے حوالے سے کام کیے، ان کی پینشن کے حوالے سے کام کیے، ان کے جو تنخواہیں بڑھانے کے حوالے سے کام کیے. کبھی آپ نے یہ بھی کام کیا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر آ جائیں، وہ اپنی صبح 9 بجے ڈیوٹی پر جائیں اور جب دفتر بند ہو تو چلے جائیں؟ وہ آپ نے جو لیبارٹری ٹیکنیشین ہے وہ لیبارٹری جو 80% وہ ٹیسٹنگ وہیں کرے اسی علاقے میں. آزاد کشمیر میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے بھی جو لوگ ہمارے میرپور سے لے کر تاؤبٹ تک وہ راولپنڈی میں، ادھر اسلام آباد راولپنڈی میں آتے ہیں ٹیسٹوں کے لیے. اسی طرح دیگر کوئی نرسنگ سینئر سٹاف ہمیں نہیں ملتا وہاں، اور سارے لوگ چھٹی پر ہوتے ہیں یا تقریروں پر ہوتے ہیں یا پارٹیوں کی وہ ساتھ وہ منسلک ہیں اور ان کی وہ سیاست کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے کہ آپ فارماسیوٹیکل فیکٹری لگوا رہے ہیں یہاں پہ، لیکن کیا
وہاں اس سٹاف کے حوالے سے یہ اپنی امپرومنٹ جو سروسز ہے اس کی امپرومنٹ کے لیے آپ نے اپنا احتساب بھی کیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی بہت مہربانی. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جہاں ہم کام کرتے ہیں جی تو وہاں پہ ہمارے جو فرائض ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں, وہ جو ڈیوٹی جو آپ کی ایس او پی ہے کما حقہ ہو. اصل میں اس کے لیے کوئی ضابطہ آج تک باقاعدہ بنا نہیں ہے کہ اس کا چیک اینڈ بیلنس کیا ہے. جی جو بالکل درست بات ہے, بالکل اس کو بننا چاہیے تھا, نہیں بنا, آج تک نہیں بن سکا. کچھ چیزوں کو ہم نے وہ ایویلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. رائے صاحب یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج تک ایس او پیز بنی نہیں ہے کہ ایک جو لیبارٹری ٹیکنیشین ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, کس وقت سے لے کر کس وقت تک. جی مین کی بات اگر پوری ہے پھر پلیز. جی جو ہم ان کو یہ ایجوکیٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ ٹھیک ہے, کوئی اس میں اس کی میرے پاس سرٹیفکیٹ یا دلیل آپ یہ سمجھ لیں کہ کورونا میں لوگ سارے بھاگ گئے تھے اور ہمارے لوگ آپ لوگوں نے کام کیا اوپر کھڑے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جان کے اوپر بھی کھڑے رہ کر وہ کھیل کر یہ کام کرنے کے لیے تیار اور کر رہے ہیں. کمی ہے معاشرے میں, ایک سوسائٹی وائز ہمارا پرابلم ہے اور وہ ٹاپ ٹو باٹم ہے, باٹم ٹو ٹاپ بھی ہے, ایسے ہی چل رہا ہے. اور اس کو سیکرٹری اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھتا, پرائم منسٹر اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھتا, منسٹر اپنی جگہ نہیں بیٹھتا. ساری چیزوں کو اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر محنت کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے. جی رائے صاحب, ہمارے یہاں ایس او پیز نہیں بنے. ایک لیبارٹری ٹیکنیشین یا ایک جو نرسنگ کا بندہ ہے یا ایک جو ڈاکٹر جو اپنے ہمارے جو اس ڈسپینسریوں میں کام کرتے ہیں, کس وقت آئیں کس وقت جائیں, ان کی کیا ایس او پی ہے, کیا ذمہ داری ہے, اور پھر اینڈ آف دی ڈے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے وہ پٹکے بندی ہوتی ہیں, تنخواہ ہماری کم ہے, جی ہمارے یہ الاؤنسز نہیں ہیں, وہ الاؤنسز نہیں ہیں. تو اس حوالے سے ذرا دیکھیں بدقسمتی ہے کہ آزاد کشمیر کا جو ہمارا سارا نظام ہے, جو حکومتی جتنے بھی جو ادارے ہیں وہ سیاست کی بینیں چڑھے ہوئے ہیں اور جتنے سربراہ ہیں وہ ایک سیاسی تعلق سے رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے جو ہماری گراوٹ ہے یا جو ہماری ناکامی ہے تمام ادارے طبعی کا حال ہے, تو وہ ایک سیاسی مداخلت ہے تمام اداروں میں. اسپتال میں دیکھیں, آپ کسی تھانے میں دیکھیں, آپ کوئی بھی آزاد کشمیر کا ایک شہر ہے. ابھی ایک تو بدقسمتی یہ ہو گئی گزشتہ 20-25 سالوں سے ہم برادریوں کو نظر ہو گئے, اور وہ کوئی طاقتور آدمی ہے تو وہی سربراہ, اس سے کوئی لینا نہیں. اس کی پرفارمنس آج تک کبھی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. یہ جو اسپتال کا سربراہ ہیں اس کے کیا کارکردگی ہے, اس کے ساتھ جو ماتحت لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, کیا ہے, آتے ہیں نہیں آتے ہیں, کیا بالکل ایک تو چیک اینڈ بیلنس نہیں کیجیے. موجودہ یہ جو اس حکومت کے 1.5 سال ہو گئے, شاہ صاحب یہ جو 1.5 سال ہے وہ منظور نظر ہوتا ہے اس منسٹر. شاہ صاحب یہ جو 8 ماہ ہو گئے موجودہ حکومت کے محترم وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کے, لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ انقلابی وزیر اعظم آئے گا, کامیاب ترین کاروباری شخصیت ہے, کوئی ریفارمز لائے گا, کوئی یہاں سے اداروں میں اصلاحات آئیں گے, چیک اینڈ بیلنس ہوگا, ایک ذرا ووٹ آف یعنی طریقے سے ایک وزیر اعظم ہوگا, اس کی کو زیادہ یعنی ضروریات ہی نہیں ہے, کہیں کسی کا مرہون منت ہی نہیں ہے, تو یہ اداروں میں استحکام لائے گا. تو الٹ یہ ہوگا کہ وزیر اعظم جب خود دستیاب نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب اپنے وقت پہ وقتی پابند نہیں ہے, تو پورے لوگ اسپتال سے لے کر کسی آپ اسپتال میں چلے جائیں, آپ کسی یعنی تھانے میں چلے جائیں, کسی ڈی سی آفس ایس پی آفس چلے جائیں, آپ پورے مظفرآباد سیکریٹریٹ جائیں, وہاں سٹاف ہی اویلیبل نہیں ہے. ان کو پتہ ہمارا وزیر اعظم نہیں ہے, ان کو کوئی آپ کسی مظفرآباد وزیر کے دفتر میں وزیر موجود نہیں, پوچھیں کدھر ہے وزیر صاحب اسلام آباد میں. اسلام آباد آئیں گے تو کہیں اپنے حلقے میں پورا دن لوگ ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک جگہ سے فلاں جگہ, تو صرف یہ اپنے وزیروں سے اپنے وزیران شکل دیکھتے ہیں لوگ سارے. ہم وقفے پہ جائیں گے, لیکن وقفے سے واپس آ کر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر فارماسیوٹیکل, اگر یہ فیکٹری لگ جائے, اس کو چلائے گا کون؟ اس کی انویسٹمنٹ جو ہے ہمارا 56 کروڑ میں سے لٹا سے 30 کروڑ ہی اگر حکومت آزاد کشمیر لگائے تو کیسے لگائے, کس کے حوالے کرے؟ اس وقت آپ کے ہاسپٹل ویران پڑے ہوئے ہیں, آپ کو ہاسپٹل چلانے والا کوئی نہیں ہے, آپ کی جو اچھے صحت کے مرکز بنے ہوئے ہیں, جو وہ ایک کلاس بنی ہوئی ہے, ان میں ساری چیزیں موجود ہیں, چلانے والا جو مشینری آئی تھی 2005 کے بعد جو ہمارے جو ان قربانی شہداء کی وجہ سے ہمارے آزاد کشمیر میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی, آپ کے اچھے ہاسپٹل بنے, ان کی مشینری پڑی ہوئی ہے, وہ زنگ حالت ہو چکی ہے, چونکہ آپ کے پاس جنریٹر چلانے کے لیے فیول نہیں ہے. اچھا, دوسری مشینیں جو ایم آر آئی ہے یا دوسری چیزیں, ان کے لیے ٹیکنیشین موجود نہیں ہے, اگر ہے بھی تو اس کو چلانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, ڈاکٹر ریفر ٹو اسلام آباد کر لیتا ہے. تو ہم یہ بریک سے واپس آ کر آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اگر یہ ہو جائے, غلطی ہو جائے آزاد کشمیر کی اور فیکٹری لگ جائے, تو اس کو چلائے گا کون؟ ناظرین چھوٹا سا بریک, واپس آ کر ہم جعفری صاحب سے یہ تفصیل پوچھیں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. تو جی جعفری صاحب, میں نے آپ سے جو گزارش کی تھی کہ اگر گورنمنٹ غلطی سے یہ فارماسیوٹیکل یہ فیکٹری لگا دے, اس کو چلائے گا کون؟ اس کی جو سیل کون کرے گا؟
یہ تو پھر اسی طرح سے ایک اور کھنڈرات بن جائے گی جس طرح اور فیکٹری بن گئی. تو دنیا میں تو اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جتنے بھی پبلک سیکٹر کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ڈی نیشنلائز کیا جا رہا ہے, اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انپٹ ہے کہ یہ کیسے سکسیس سٹوری بن سکتی ہے؟ جی پلیز. بنیادی ایک جو پرابلم آ رہا ہے جو سب سے اہم ہے وہ ہے ہم سب کا رویہ. ہمارا رویہ اگر ٹھیک ہوگا تو ہمارے یہ سارے کارخانے بھی ٹھیک ہو جائیں گے, ہمارے ارادے اچھے ہوں گے تو ہمارے نتائج بھی اچھے آ جائیں گے. وہ رویہ ہمارے ہر لیول کے اوپر مسئلہ ہے, مجھ سے لے کے اوپر تک اور درمیان تک سب کو یہ مسئلہ ہے. یہ رویہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ رویہ ہمیں ریاستی فرد ہونے کے ناطے اور ایک انسان ہونے کے ناطے ٹھیک کرنا پڑے گا, تبھی اس کو ہم ٹھیک کر سکیں گے اور ہم نے اللہ کے آگے جواب دینا ہے. جو اس کا دوسرا پہلو ہے کہ لگے گی کیسے, اس کے لیے اخراجات کہاں سے آئے گے. تو یہ اخراجات ہمارے لیے اس لیے مسئلہ نہیں ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف ایجے کی اگر یہ بات کرے گا WHO سے تو WHO ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گا اور وہ ہمیں بنا کے دے گا چیزیں. وہ راجہ کفیل صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نہیں ہے. ہمارے پاس ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری آلریڈی کام کر رہی ہے میرپور میں, اور اس کا ایک پورا سسٹم موجود ہے, اس کا سٹاف موجود ہے, وہ اس کی کارکردگی ہے بہت اچھی. میڈیسن کو وہ دیکھ, لیکن پھر جعلی ادویات کیسے جاتی ہیں ہمارے؟ جعلی ادویات ان سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. وہ کون ٹیسٹ کرتے ہیں؟ ادویات جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ڈرگ انسپیکٹرز ہیں, فارماسسٹ ہیں, وہ سسٹم اس کا علیحدہ سے ہے. وہ جس چیز کے اوپر ان کو شک گزرتا ہے وہ لیبارٹری کو بھیجتے ہیں, لیبارٹری اپنی رپورٹ کر کے بھیج دیتی ہے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو جو ہمارا پرابلم ہے وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ سٹاف کا, اس کے لیے سٹاف ہمارے پاس آلریڈی موجود بھی ہے, یعنی جو ہمارے امپلائیز ہیں ان میں بھی ہیں, اور جو مزید ہم لوگوں کو لے بھی سکتے ہیں. یعنی اس فیلڈ میں لوگ ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ موجود ہیں. اور اللہ ماشاء اللہ کہ ہماری جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے اس میں 50% اکوپمنٹ ہمارے پاس جو کہ اسی ٹیسٹنگ سسٹم میں لگا ہوا ہے, تو اسی کو امپروو کر کے تو ہم اس کو آگے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں WHO مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں کرے گا. کیوں؟ جی رائے صاحب, آپ اس حوالے سے یہ ایک اچھا آئیڈیا تو اچھا تھا, اچھی بات ہے. تو کس طرح سے ہم اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہم گورنمنٹ آف آزاد کشمیر یا پبلک کو کہہ سکتے ہیں؟ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جی, کہ آزاد کشمیر میں جو بے شمار جو کشمیری ہیں ان کے اسلام آباد میں ادویات کی کمپنیاں, اور اچھے کاروباری لوگ بھی ہیں, جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی ایک اپنا اسلام آباد کامیاب کاروبار شخص ہیں. تو میرپور میں بے شمار فیکٹریوں اور میرپور میں سہولیات کی فقدان کی وجہ سے آدھا جو صنعتی یونٹ ہے وہ حالی ہو کر آگے ہیں, لوگ سارے وہاں سے جو بھاگے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر حکومتی سرپرستی میں ہو تو کم از کم اگر وہ سرکاری اداروں میں سرکاری ہاسپٹل میں میڈیسن یوز ہو, لیکن یہی ڈاکٹر کیونکہ ان کا کمیشن ہوتا ہے پرائیویٹ میڈیسن کے ساتھ, وہ لکھ دیں کہ یہ ادویات ہمیں قابل قبول ہی نہیں ہے. تو جو ہم جس معاشرے سے تعلق ہے ہمارا, ہم ایک ایسے معاشرے میں ایک ایسے دلدل میں پھنس گئے ہیں جو ہمارا معاشرہ ہے. یعنی آپ یہ ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا, تو ہمارے صرف جو تبلیغی ہے جو رائیونٹ ہے وہاں سے سالانہ کتنا لاکھ لوگ تبلیغ پہ جاتے ہیں. جی بالکل. آپ اگر یہ دیکھیں کہ 2 نمبر کاموں میں سر فہرست کون سا ملک ہے؟ پاکستان. جعلی ادویات. کوئی چیز آپ کو خالص شہد مل سکتا ہے, آپ کو خالص کی ہلدی مل سکتی ہے, مرچ مل, کوئی ایک شخص کوئی چیز آپ کو جو آپ کی اصل حالت میں ملے, تو یہ بینگ معاشرہ ہماری ناکامی نہیں ہے. ہم کیا پیغام دیں گے میرے دنیا کو؟ ساتھ ہیں مرتضیٰ درانی صاحب, ہمارے ساتھ سینئر صحافی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرتضیٰ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب ہم یہ چاہیں گے, اس وقت ہم ایک ڈرگز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی, ہمارے جو یہ پیرامیڈیکل سٹاف کے صدر ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بڑی اچھی صاحب تجویز پیش کی پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو, اور انہوں نے اپنے اس منشوریہ ان جو ایک اپنے طور پر جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ فارماسیوٹیکل ادویات کی آزاد کشمیر میں مینوفیکچرنگ کی اجازت یعنی بن سکتی ہے, لگ سکتی ہے. کروڑ روپے کا بڑا منصوبہ ہے, یہ تو کوئی پرائیویٹ انویسٹر ہی آ کے لگا سکتا ہے, چونکہ آزاد کشمیر میں جتنی فیکٹریاں اس وقت گورنمنٹ سیکٹر سے لگی وہ ساری ناکام ہو کے وہ ختم ہو گئی, ان کا تو نام و نشان نہیں رہا. آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آزاد کشمیر میں بڑا سن رہے تھے کہ جی عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے. آزاد کشمیر میں گزشتہ میں سمجھوں گا کہ 1.5 سال 2 سال سے یہ ڈیولپمنٹ کے کام ٹوٹل ٹھپ ہو کے پڑے ہوئے ہیں, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. یعنی جو سڑک آج 1 لاکھ روپے کے بجٹ سے ریپیئر ہو سکتی ہے اور وہ آئندہ 2-3 سال چل سکتی ہے, لیکن اس کے کھڈے بھرنے کے لیے, اس کو ریپیئر کرنے کے لیے ان کے پاس نہ فنڈز ہیں, نہ PWD کی کوئی دلچسپی ہے, روڈ ڈپارٹمنٹ والوں کی کوئی دلچسپی ہے.
چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیک کرنے والا نہ وزیر ہے نہ پرائم منسٹر ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ان کا سٹاف بھی یہ ہاتھ کھڑے کر چکا ہے، ان سے کوئی جائے اپائنٹمنٹ لے پرائم منسٹر سے ملنے کی خواہش ظاہر کرے تو وہ انکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی ٹائم نہیں دے سکتے، ہمیں نہیں پتہ ہمارا پرائم منسٹر کس وقت آئے گا اور کس وقت نہیں آئے گا۔ اس حوالے سے پلیز اگر آپ اپنے ناظرین کو بتا سکیں کچھ۔ جی جدید صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ خود آپ کو پتہ کارپوریٹ سیکٹر سے ہیں، ان کو ڈیولپمنٹ کا، آزاد کشمیر کے انتظامی امور کا بالکل سرے سے کوئی تجربہ ہی نہیں۔ جی بالکل۔ اور ابھی جو آپ بات کر رہے تھے ڈیولپمنٹ کے کام رک گئے، تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک شیئر کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کو جو وفاقی حکومت سے ڈیولپمنٹ کی گرانٹ ملتی ہے اس میں اس وقت تک انہوں نے 20% ریلیزز کی ہیں، جو تیسری ہماری جو ہے نا سمائی شروع ہو چکی ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کی، جو دسمبر کے بعد اب سٹارٹ ہے جنوری میں۔ تو 3 جو سمائیاں گزر گئی ہیں اس میں انہوں نے 20% فیڈرل گورنمنٹ نے ریلیزز کی ہیں، لیکن وہ سمجھ لیں 5 سے 6 ارب روپیہ بنتا ہے، جو ہمارا 28 ارب کا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس میں سے 6 ارب روپیہ ہمیں ملا۔ اس کے باوجود جو آزاد کشمیر کی بیوروکریسی، آزاد کشمیر کے جو افسران ہیں اور یہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ وہ 6 ارب روپیہ بھی ابھی تک خرچ نہیں ہو سکا مکمل۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کیونکہ انتظامی مشینری جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے، وزیر اعظم صاحب کو ایکسپیرینس نہیں ہے، ایکسپوجر نہیں ہے، اوپر سے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، نہ ہی وہ پوچھ رہے ہیں ڈپارٹمنٹس کے آپ کے پاس کتنی آپ اپنی کارکردگی بتائیں، سپینڈنگ بتائیے بجٹ کی، ڈیولپمنٹ بجٹ کتنا خرچ ہوا۔ وہ اجلاس ہی نہیں ہو پا رہا، وہ اجلاس ہی نہیں ہو رہا چونکہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہی مسئلہ ہے۔ جب آپ کے چیف ایگزیکٹو کی انٹرسٹ ہی نہیں ہوگی، پرائم منسٹر کا دلچسپی نہیں ہوگی، تو پھر نیچے سے جو ہے نا سارا ایک میسج آتا ہے، پھر وہ لوگ کام نہیں کرتے۔ جی آپ بتائیں کہ جی عدم اعتماد کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپنا اپڈیٹ ہے؟ جی اپڈیٹ یہ ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ تو پیش ہونی ہے ہر صورت میں۔ یہ تو جو فیصلہ کن قوتیں ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ یعنی کیا 5 سال جب گزر جائیں گے، 4 سال گزر جائیں گے کامیابی سے، یا کس نہیں، ابھی تو انہوں نے فیصلہ کیے بھی 1 مہینہ گزرا ہے، اور ابھی آپ کو پتہ پنجاب کا دنگل لگا تھا، اس سے فری ہو کے ابھی آزاد کشمیر کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ تو اس میں ابھی وزیر اعظم صاحب کو بھی جب پتہ چلا ہے تو انہوں نے بھی ایک موو کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو چودھری لطیف اکبر صاحب اپوزیشن لیڈر کے گھر پہنچ گئے، حالانکہ انہوں نے ان کی ماں بہن ایک کی تھی، آپ کو پتہ ان کو گالیاں نکالی تھی، ان کی فیملی تک ان کو پہنچ گئے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اسپیکر صاحب کے ساتھ بھی بغیر اپائنٹمنٹ کے ان کے پاس پہنچ گئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو خود بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میرے خلاف کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہے، اور عدم اعتماد کی نہیں تو وہ جس کو انہوں نے گالیاں نکالی۔ دورانی صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ جی رائے صاحب آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ یہ دورانی صاحب نے تو اپنا صاحب جو یعنی اپنے تجربے کی روشنی میں یا ان کے پاس جو اپڈیٹ ہے اس حوالے سے بتایا کہ جی تحریک عدم اعتماد آئے گی، اور یہ وزیر اعظم صاحب ہمارے چند دنوں کے مہمان ہیں۔ جی صاحب جو پاکستان میں غیر یقینی صورت ہے جو کچھ پنجاب میں ہوا، اور بالکل اس میں اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی وارث، یعنی جو حکومتیں بنانے اور گرانے والے، تو حکومتیں بنانے اور گرانے لوگ بری طرح ناکام ہوئے پنجاب میں، یعنی 2-3 اٹیمپٹ ہوئی ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں جو کچھ سیاسی ماحول پیدا ہوا، ابھی ظاہر پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی ہے اور ابھی ظاہر کیئر ٹیکر بنے گی اور الیکشن ہوں گے۔ تو ایسے حالات میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں یعنی کوئی نیا ایکسپیرینس چھیڑ کرے، یعنی اس طرح کا کوئی چھیڑ چھاڑ ہو۔ لیکن ہاں جیسے دورانی صاحب نے کہا کہ جو بالکل لوگوں کو تشویش ہے، یعنی ہم نے کئی دفعہ شاہ صاحب ہم نے تنویر الیاس صاحب کو وہ یہ کہا آپ کہتے ہیں وقت کہ دے پی دیں، ٹی آئی کے ممبران چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے چینج۔ وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کو یہ کہا کہ آپ صرف وقت دیں، جلدی سوئیں، یہ باقی ساری جتنی غیر ضروری آپ کے یعنی مصروفیات ہیں آپ یہ ختم کریں، جو آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے وزیر اعظم آفس کو وقت دیں، آپ کو کوئی نہیں چھڑے۔ ابھی بھی تنویر الیاس صاحب کے یعنی پاس وقت ہے، وہ 2 دن مظفر آباد میں رہیں، اچھا ہوا انہوں نے اجلاس کیے 2-3 ہزار ہے وہاں ایکٹیویٹی ہے، تو پرائم منسٹر کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کو ابھی اپنی اس یہ پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنی جو مصروفیات ہے وہ ساری توجہ حکومتیں کرنی چاہیے، اور تاکہ ان کا خلاف جو ماحول بن بھی رہا ہے، ان کی اپنی پارلیمنٹ بھی دیکھو شاہ صاحب اپوزیشن 20 لوگ ہیں، تو جب ان کے پاس 7 لوگ آئیں گے تو تب نا، اگر پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی خوش ہے، وزیر اعظم کی پرفارمنس سے خوش ہے، تو کیوں آئیں گے وہ؟ تو پرائم منسٹر ایک تو اپنی پارلی پارٹی کو رکھے اعتماد میں کرے، اسپیکر صاحب کو راضی کرے، صدر صاحب کو راضی کرے، جب نہیں کرے۔ روز 2-3 دن پہلے میں مظفر آباد تھا، اور وہاں کے ایک بڑے جو ذمہ دار وزیر ہیں اس وقت، ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی، چند جو مسائل تھے یا جو چند ایشوز تھے ان پر، تو انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم صاحب کی نیند ختم ہوگی،
اٹھیں گے آئیں گے تو تب میں جا کے ان سے یہ باتیں کر سکوں گا نا, اس سے پہلے سر عمل جیسے ہے وہ شاہ صاحب آزاد کشمیر نظام مفلوج ہے, یعنی جیسے یعنی میں نے جب ایسے کہا کہ تمام ادھر یہ نہیں کہ کوئی یعنی وزیر اعظم آفس ہے, یعنی جب پرائم منسٹر آفس مطلب وہاں پر یعنی وہ جب اس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا, کیونکہ پرائم منسٹر ہوگا تو آفس میں کام ہوگا نا, ان کا پرنسپل سیکرٹری تب فائل ورک کرائے گا پرائم منسٹر دفتر آئے گا, تب ان کا پی ایس او تب متحرک ہوگا کہ پرائم منسٹر موجود ہوگا نہیں. جب وہ سارا سٹاف نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب دستیاب نہیں ہے, تو ظاہر وہ سارا اثر نیچے جاتا ہے, بیوروکریسی پہ جاتا ہے, وزراء پہ جاتا ہے, اس لیے وہاں آزاد کشمیر کا نظام رکا ہوا ہے. اور بہتر اس وقت اگر آپ ایک خط یہ بھی لکھ رہے کہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں یا اس وقت جو ریاست ہے ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے, ایک اور ایٹم بم بنانے کے لیے لیبارٹری بھی قائم کریں اور ایک اور کوئی ایسا سلسلہ, وہ آپ فوراً اس طرح کے اشتہار میں یہ دے دیتے کہ ہم ایٹم بم بھی بنا رہے ہیں اور فلاں جگہ پہ بنا کے اس کی لیبارٹری اور تجربہ اس کا کل سے آغاز شروع کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے منظوری بھی دے دینی تھی, منظوری بھی دے دینی تھی. تھی. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ میرپور میں ہیں, آپ صبح سے شام تک وہاں اپنے کام میں لگے رہتے ہیں, وہاں کی انڈسٹری کا حالات دیکھ رہے ہیں, وہاں سب سے بڑے انویسٹر وہاں میرپور میں موجود ہیں, جو سب سے زیادہ پیسہ بھیجنے والے اس وقت اوورسیز میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے میرپور کے لوگ ہیں, اور وہ لندن سے اور یورپ سے پیسے بھیجتے ہیں. ہماری اکانومی کو سپورٹ کرنے والے اسپائنل کارڈ کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں. آپ نے وہاں کسی پرائیویٹ ادارے سے بھی اس تجویز کے حوالے سے بات کی کہ یہاں فارماسیوٹیکل کمپنی اپنی لگنی چاہیے ہماری, اور یہاں اس طرح گورنمنٹ سے بھی یعنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ لے کے یہ بن جائے؟ جی, جو آپ نے فرمایا نا کہ ہمیں انیشیٹو لینا چاہیے, ایٹم بم کا بھی اگر ہم لے سکیں تو اچھی بات ہے, اس لیے کہ ہم ایک تھریٹنگ پاور بن جائیں گے. لیکن جو اس کا فارماسیوٹیکل کمپنی بنانے کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر بہت سارے لوگ متحرک ہیں. مجھے آج پتا چلا کہ بہت ساری پارٹیز اس کے اوپر متحرک ہیں اور وہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ بنا لیں گے. میرپور والوں کی صرف یہ قربانی نہیں ہے کہ انہوں نے, وہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میرپور والوں کی جو قبریں 2 دفعہ ڈبوئی گئی ہیں اور یہ ڈیم وہاں پہ بنا, بجلی وہاں پیدا ہو رہی ہے. آپ نے ٹھیک فرمایا, وہاں بجلی, میں وہاں رہتا ہوں, 14 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی, ہر گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, وہ لوڈ شیڈنگ ہے. لیکن ہم جب اپنا کوئی انیشیٹو لیں گے تو کوئی انسپائریشن ہوگی نا کہ ہم نے یہ بنانی ہے, اور یہ بہت سارے لوگ اس بارے میں متحرک ہیں. لیکن اگر لوگ پرائیویٹ طور پہ بنائیں گے تو وہ اپنی مرضی کا اس میں وہ نیچرلی جو پروفٹ ہوگا, جو چیزیں ہوگی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ بنائے گا. ہمارا آج چونکہ ٹائم اب ختم ہو گیا, لیکن جانے سے پہلے آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آزاد کشمیر ایک چھوٹی سی ریاست ہے, 46 یعنی لاکھ جو لوگ ہیں ہمارے, 4.6 ملین لوگوں کی آبادی ہے, 10 اضلاع ہیں, 10 ڈی سی ہیں, اس کے بعد اے سی ہیں, کمشنر ہیں, ہمارے ڈی آئی جیز ہیں, آئی جیز ہیں, پھر کوئی 15-20 ہمارے جو منسٹرز ہیں, پھر پرائم منسٹر ہے, پھر صدر ہے, پھر سپریم کورٹ ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. اور وہاں پراگرس کیا ہے, وہاں کسی آفس میں چلے جائیں, کوئی ایک چھوٹی سی چیز, صرف ہم الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آج تک گورنمنٹ آف پاکستان کو یا وابڈا کو یا جو ڈسکوز جو ہیں, جو سپلائی کرنے والی کمپنیز ہیں, ان کو ہم آج تک کنونس نہیں کر سکے کہ آزاد کشمیر کو لوڈ شیڈنگ سے ایگزیمپٹ کرو, یا اس کا جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ 4 سے 6 گھنٹے تک لے آؤ, اس کی 18 گھنٹے 16 گھنٹے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہ کرو. اس حوالے سے ہماری گورنمنٹ, ہمارے ایکسپرٹ, ہمارے لوگ آج تک جو ذمہ دار ہیں وہ کنونس نہیں کر سکے فیڈرل گورنمنٹ کو, اور یہاں اسلام آباد آ کر جو وہ ایشوز ہیں جو وہاں لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے, وہ جو وہاں پیسے لگا چکے, اس حوالے سے جو ان کے پروجیکٹس پھنسے ہوئے, اس حوالے سے کوئی ایسا بندہ نہیں مل سکا جو فیڈرل گورنمنٹ کو آ کر بتا سکے کہ ہمارے یہ پروجیکٹ لگ رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرو, ان کو آگے بڑھنے دو. ہم اتنے بے بس لوگ ہیں. لیکن بہرحال جس طرح جعفری صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم ایٹم بم بنانے کے حوالے سے بھی اگر کوئی ایک تحریک شروع کر دے تو بہرحال ایک تھریٹنگ صورتحال آ جائے گی. یہ ہماری خواہش جو ہے اور خوش فہمی جو ہے, یہ ہم عرصہ 75 سال سے ہم پال رہے ہیں. لیکن مودی کا یہ جو لفظ, اس کی جو تقریر ہے کہ میں نے پاکستان کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا, اور آپ پوری دنیا میں وہ اپنا پیسہ جو اٹھا کر تو وہ بھیک مانگ رہے ہیں, اس کی تقریر پر غور کیجئے گا. اور غیرت کے حوالے سے اگر زندہ رہنے کی کوئی آپ میں اہمیت ہے تو اس کی تقریر کو لے کر آپ تھوڑی اپنی صفوں میں اطاعت پیدا کریں. اسی پر آج ختم کرتے ہیں. ہم آئندہ ہفتے پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.